बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 8 जून पाकिस्तान में पीर की रात, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 191। आज की अहम तरीन खबरों में एक तो बलूचिस्तान से अफसोसनाक वाक़या है जो आपके सामने रखना है, जिसमें शहादतें हुई हैं ऐन उस वक्त जब हम मसरूफ़ थे, मतलब हमारे मिलिट्री जर्नल्स मसरूफ़ थे गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करने में, और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ करने जा रहे हैं उसका अहवाल भी अब से थोड़ी देर में आपके सामने रखते हैं, उसमें मसरूफ़ थे। दूसरी तरफ ये भी आपको बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की एक ऑडियो लीक हुई है, जिससे पता चलता है कि वो कहते हैं कि अवाम ने भले हमें जिताया है, हम नहीं मानते कि हम जीते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं जीते, हम हार गए हैं, 2 ही सीटें मिली हैं। हालांकि हुकूमत कहती है कि कम से कम 9 सीटें मिली हैं, लेकिन जो लीक्ड ऑडियो है अगर वो दुरुस्त है तो उस ऑडियो के मुताबिक, जो कि पीटीआई मौजूदा लीडरशिप से है, कि हम नहीं जीते, मतलब अवाम जितवा रही है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जीते। जनरल्स जितने बुरे हमें कह रहे हैं हम उससे भी ज़्यादा बुरे हैं, हमें कोई सीट नहीं मिली, मतलब सिर्फ 1 या 2 सीटें मिली हैं। वो ऑडियो भी आपको सुनवाएंगे। और ये अपने ही घर में गोल क्यों किया जा रहा है, ये सब कुछ क्या है, हमें कोई इलाज करवाने की ज़रूरत है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, या क्या मामला बना क्या है, इस पर तफसीली बात करेंगे। पहले ज़रा ये जो अफसोसनाक 2 वाक़यात, एक तो कश्मीर वाला और उससे पहले बलूचिस्तान के ज़िला केच में ये तुर्बत के करीब ये वाक़या हुआ है, जिसमें बीएलए के दहशतगर्दों ने ये इंटेलिजेंस बेस्ड, वो ये कहते हैं कि ये उनका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। उन्होंने गाड़ियों के ऊपर हमला किया। 3 गाड़ियां थीं जिसमें उन्होंने चुन के एक गाड़ी पर हमला किया, जिसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान सवार थे, उनके साथ 3 और साथी थे। ये 4 अफराद जो हैं इनको शहीद कर दिया गया है। अच्छा, ये जो अरसलान साहब थे ये पहले इंजीनियर कोर में थे शायद, और इंजीनियरिंग कोर के अंदर थे और वहाँ से रिटायर्ड हुए हाल ही में, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर बलूचिस्तान में काम कर रहे थे। अब ज़रा गौर कीजिए कि जब हम गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करने में मसरूफ़ हैं और कश्मीर के मामलात को जो कुछ भी हम करने में मसरूफ़ हैं वो आपको आगे चल के बताते हैं, ऐन उस वक्त ये सब कुछ बलूचिस्तान के अंदर किया गया जहाँ पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके 3 और साथियों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया। बीएलए के दहशतगर्द कहते हैं कि ये हमारा बहुत ही कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। तो फिर सवाल पूछना चाहिए कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यहाँ पर क्या कर रही थी। हाल ही में आपको याद है कि कोयटा के अंदर 3 या 4 रेलवे की बोगियों को हमला किया गया था, उनको टारगेट किया गया था, उनको उड़ा दिया गया था, जिसमें दर्जनों जो सिक्योरिटी अहलकार थे वो शहीद हो गए थे। और वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड काम था, उसके बगैर नहीं हो सकता था। इससे पहले ट्रेन पर बार बार हमले हो रहे थे, और हमले इसलिए हो रहे थे कि बीएलए के दहशतगर्द कहते हैं कि इन ट्रेनों के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के अहलकार जो छुट्टी वापस जाते हैं बलूचिस्तान से वो सवार होते हैं, इसलिए उन ट्रेनों को वो टारगेट करते हैं, ये उनका कहना है। इससे बचने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई कि बजाय ट्रेन पर ये तमाम अहलकार कोयटा के रेगुलर नॉर्मल रेलवे स्टेशन से सवार हों, बल्कि कैंट में से इनको सवार करके अलग बोगियां जाकर उस ट्रेन के साथ जोड़ दी जाएं, ताकि किसी को पता न चले कि किन बोगियों में हैं या कितने लोग हैं। गौर कीजिए उनकी पेनिट्रेशन सिस्टम के अंदर, गौर कीजिए दहशतगर्दों की, कि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने बजाय पूरी ट्रेन पर हमला करने की, जब कैंट से ये बोगियां मेन स्टेशन की तरफ जा रही थीं, ऐन उस वक्त उन पर हमला किया और दर्जनों अहलकारों को उसके अंदर शहीद कर दिया। अब ज़रा गौर कीजिए कि उसके बाद से हमें अभी तक किसी ने नहीं बताया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। जाहिर है वो तो हुआ है, किसने किया है, कौन जिम्मेदार है, किसको सज़ा दी गई है। पाकिस्तान में बड़े से बड़े हादसे हो जाते हैं, मसलन उसामा बिन लादेन से लेके तमाम दूसरे हादसे, आज तक किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। अवाम को एतमाद में नहीं लिया जाता कि किसका फेलियर था, किसका कोर्ट मार्शल किया गया है, किसको सज़ा दी गई है। ऐसा लगता है कि एक तरफ बाकी सारी अवाम आम इंसान या शैतान है, और सिर्फ ये सारे फरिश्ते हैं कि यहाँ पर कोई गलती नहीं होती और किसी को सज़ा नहीं दी जाती। और अगर दी जाती है तो हमें नज़र इसलिए नहीं आता कि जो उस वक्त उसामा बिन लादेन के वक्त कमांडेंट ऑफिसर थे वो तो बाद में तरक्की पा गए, और इसी तरह एपीएस के वक्त जो कमांडेंट ऑफिसर थे उनको भी बाद में तरक्की मिली। तो या तो ये नुस्खा हमें समझा दीजिए कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े फेलियर के बाद उसी शख्स को तरक्कियाँ दी जाएँ, या फिर हमें कुछ समझ नहीं। हो सकता है हम सब दौले शाह के चूहे हों
اور ہمارے دماغ کم کام کرتے ہوں, آپ ہی اعلیٰ عرفہ ہوں, آپ کو زیادہ پتہ ہو, لیکن جب آپ کا انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے, بار بار ہمارے جوانوں کا خون بہہ رہا ہے, تو آپ بتائیے اس کا جواب کسی نے تو دینا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا کشمیر کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. فائنلی سب کچھ کروانے کے بعد اب پیپلز پارٹی اس میں سے ڈپارچر لینا چاہتی ہے یا فیس سیونگ لینا چاہتی ہے. فیصل ممتاز راٹھور جو پیپلز پارٹی کے وہاں پر اس وقت وزیر اعظم ہیں, ان کو بھی فارم 47 کا ہی وزیر اعظم آپ کہیں گے, کیونکہ وہاں پر بھی لوٹ مار کر کے ہی وزیر اعظم بنوایا گیا تھا, پی ٹی آئی کی حکومت گرا کے, ووٹ خرید کے, وہی سب کچھ جو پاکستان کی اسمبلی کے اندر کیا گیا تھا وہی آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر کیا گیا تھا. فیصل راٹھور صاحب نے کہا ہے کہ آج سارا ملبہ مجھ پر ہی گرایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھ پر نہ سارا ملبہ گرائیں. وہ کہتے ہیں حالات کا ذمہ دار ہر وہ شخص ہے جس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. وہ دبے لفظوں سیدھا چودھری صاحب کو بھی بیچ میں کھینچ کے لا رہے ہیں, اور ظاہر ہے وہ کشمیر کمیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں. ان سے جب یہ پوچھا گیا, آگے پورا حوال بتاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا ہے, اور بی بی سی نے ان کا انٹرویو جو پرنٹ کیا ہے اس میں فیصل ممتاز راٹھور نے ایک تو مظاہرین کو دوبارہ سے مذاکرات کی دعوت دے دی ہے, اور انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے, ان سے جب پوچھا کہ آپ انہی سے مذاکرات دوبارہ کرنا چاہتے ہیں جن کو ابھی آپ نے دہشت گرد قرار دیا ہے, آپ نے انہیں کل عدم قرار دیا ہے ان کی کشمیر ایکشن کمیٹی کو. یہ سنگین ترین واقعہ ہوتا ہے, یہ لیول ہوتا ہے, اور آپ انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے مذاکرات کرنے ہیں. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ مذاکرات تو ہم طالبان سے بھی کرتے ہیں, اور انہوں نے ان کو دہشت گرد ہی رہنے دیا, یہ نہیں کہا کہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں. وہاں پر انہوں نے بات وہیں رکھی, لیکن کہا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس ایسے کوئی ثبوت ہیں جن کی بنیاد پر انہیں کالعدم قرار دیا گیا ہے اور وہ واقعی دہشت گرد ہیں. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جنہوں نے کالعدم قرار دیا ہے ان کے پاس ثبوت بھی ہیں. غور کیجئے, چیف ایگزیکٹو وہ ہیں, وزیر اعظم وہ ہیں, جیسے تیسے ہیں, بھلے اردلی قسم کے ہی ہیں, جیسے تیسے بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کالعدم قرار دیا ہے انہی کے پاس ثبوت بھی ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ حالات کے وہ بھی ذمہ دار ہیں. ہمیں یہ اشارے مل رہے تھے کہ لانگ مارچ پھر بھی کرنا تھا اگر ان کے تمام جو مطالبے تھے وہ مان بھی لیے جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ بات چیت ہو, کوئی حل نکالا جائے. کشمیر ایکشن کمیٹی کو بھی ہم سے تعاون کرنا چاہیے, بات چیت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ کشمیر کے جو اس وقت کٹ پتلی کہہ لیں, انہیں فارم 47 کے کہہ لیں, جو وزیر اعظم ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے یہ بات چیت کی ہے. دوسری طرف آج ان کی ملاقات صدر زرداری کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ اور بلاول زرداری کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوئی, جہاں پر سر جوڑ کر بیٹھے کہ یہ جو قتل عام کر لیا ہے اس کو اب ہینڈل کیسے کرنا ہے. حکومت تو آخرکار پیپلز پارٹی کی ہے. ظاہر ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جنرلز اس کام میں بڑے ماہر ہیں, وہ آگے سویلین فیس رکھتے ہیں, کام خود ڈالتے ہیں. آج بھی آ کر ایک طرف تو فیصل راٹھور اپنا منہ دے رہے ہیں کا مطلب ہے کہ اپنا فیس سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے, اور دوسری طرف لیاقت ملک وہ آج سینہ چوڑا کر کے, جو آئی جی پولیس آزاد کشمیر ہیں, یاد کیجئے وہ پنجاب کے اندر ایک جونیئر آفیسر تھے, وہاں سے اٹھا کے انہیں آئی جی لگایا گیا. یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ جونیئر افسران کو اوپر لگاتے ہیں, پھر وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں, غیر آئینی کام بھی کرتے ہیں, قتل و غارت بھی کرتے ہیں, اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. آج انہوں نے پھر سے کہا کہ کشمیر کے چپے چپے کا دفاع کریں گے. ان کو بالکل احساس نہیں ہو رہا کہ وہ ملک کے دوسرے حصے سے وہاں گئے ہیں اور وہاں پر لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے چپے چپے کا دفاع کرنا ہے وہاں پر کھڑے ہو کے. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینہ ٹھوک کے ہم یہاں کھڑے ہیں, ہمارے بھی 4 لوگ یہاں پر شہید ہو گئے ہیں. وہ اور زیادہ پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو اور غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیاقت ملک جو ہیں وہ ظاہر ہے کچھ بھی کر گزریں گے. آپ یاد کیجئے ہٹلر کے بھی جو ساتھی تھے وہ اس وقت کچھ بھی کرتے تھے. ہٹلر کی اس وقت کی آپ یہ کہہ لیجئے کہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ غلط کو صحیح ثابت کرتے تھے. ہر ظلم کے دور میں یزید کے ساتھیوں نے بھی تو سارے ظلم کیے تھے یزید کی خوشنودی کے لیے, اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم بہت اعلیٰ اور عرفہ کام کر رہے ہیں. ویسا ہی سب کچھ آج ہمیں یہاں ہوتا ہوا نظر آیا. پیپلز پارٹی کی یہ جو اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنسی کے اندر, جس میں پتہ چلا ہے کہ بریفنگ دی گئی اور کہا گیا کہ حالات کنٹرول سے نکل گئے ہیں, اب ہمیں ملٹری جنرلز کا منت ترلا کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر دیں, زیادہ دور نکل گئے ہیں, معاملات ہماری پکڑ سے باہر نکل گئے ہیں.
लेकिन जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने पता चला है कि इस पर खामोशी रखी है। ये सदर हाउस के ज़राए क्लेम कर रहे हैं, सच कितना है मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी इसकी नहीं ले सकता, लेकिन सदर हाउस के ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस पर खामोशी रखी है। वो कहते हैं पहले गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बन लेने दें, फिर एक हतमी किस्म की पोजीशन यहाँ पर लेंगे। मतलब सौदेबाजी है, गिलगित बल्तिस्तान की उन्हें हुकूमत चाहिए, उसके लिए अगर थोड़ी सी जानें और भी चली जाएं तो लगता है उनको मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो गवर्नर हैं पंजाब के, पीपल्स पार्टी से हैं, सरदार सलीम उनका गालिबन नाम है, उन्होंने अब बातचीत की है सरदार सलीम हैदर खान ने। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी से मुतल्लिक पॉलिसी का असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है। बैरूनी फंडिंग वगैरह कहने से बेहतर है इनसे बात की जाए। मतलब उन्हें रॉ के, इंडिया के एजेंट कहने से बेहतर है कि उनसे बैठ के बात की जाए। फिर वो कहते हैं कश्मीर एक नाजुक मसला है, भारत चाहता है कि इस इलाके में इंतशार फैले, महाजरीन की नशस्तों को मखसूस नशस्तों में तब्दील किया जा सकता है। रावलपिंडी में ये गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मीडिया से बातचीत की है। तो इससे आपको पीपल्स पार्टी अब एक तरफ तो इस सारे जुर्म के अंदर पूरी शामिल है, उसके साथ साथ वो पब्लिकली इससे थोड़ा सा डिपार्चर लेना चाहती है और पूरे का पूरा गंद अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। लेकिन उनको नहीं पता हमारे जर्नल्स को और कुछ आता है या नहीं। ये काम बड़ी अच्छी तरह से आता है कि काम खुद डालो और उसका जो गंद है, आफ्टर इफेक्ट है, वो जो भी वहाँ पर सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनके मत्थे लगा दो। उन्होंने तो भुट्टो साहब के मत्थे, आपको याद है, पाकिस्तान तोड़ना आज तक लगाया हुआ है। और पाकिस्तान में यकीन कीजिए मोर देन 50% लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तान असल में सिर्फ भुट्टो ने तोड़ा था। याया खान तो मासूम थे जो आर्मी चीफ है, उनको अगर वो मासूम नहीं भी समझते तो कम से कम सामने भुट्टो ही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको इसी से रिलेटेड आपको दे देते हैं कि कश्मीरी जो हैं उनकी भी खबर क्या, एक कॉमेंट है कि कश्मीरी देखें उनकी किस्मत, इंडिया के अंदर उनको पाकिस्तानी एजेंट कह के मारा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर उन्हें इंडियन एजेंट कह के मारा जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या सवाल करें और किससे करें कि असल में वो किसके एजेंट हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से उनके साथ यही किया जा रहा है। फिर आईजी का हमने आपको ये तो बयान बताया कि उन्होंने कहा हमारे लोग जो हैं शहीद कर दिए हैं, और साथ बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके असल में तर्जुमान का कहना था, बीबीसी को जो रिस्पॉन्स दिया आईजी के तर्जुमान का कहना था कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के जो 3 अफराद, वो 3 तक तो मान गए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि लाशें ज़्यादा गिरी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो अपनी ही अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए हैं। बीबीसी हलाक लिखता है, हम तो ज़ाहिर शहीद कहेंगे। तो जो शहादतें हुई हैं वो असल में इन्होंने अपनी ही फायरिंग से की हैं। हर जगह पर आपको पता है ये इनका पेट जुमला है, ये अपनी ही फायरिंग से मारे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो भारतीय लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया करते थे कश्मीरी, आज लंदन में उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया है। सिर्फ पाकिस्तानी हाई कमीशन नहीं, जो ब्रेडफोर्ड का हाई कमीशन है उसके सामने भी आज पाकिस्तानियों ने और कश्मीरियों ने, सिर्फ कश्मीरियों ने नहीं, पाकिस्तानियों ने और कश्मीरियों ने सबने मिलकर वहाँ एहतजाज किया है जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर किया गया है। बहुत ही अफसोसनाक है और हमारे लिए, सबके लिए बाइसे शर्म है कि वो तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज़ और कश्मीरी जो मिलके इन कॉन्सुलेट और असम्बलियों के सामने इंडिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करते थे, वो आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। फिर आगे आपको एक वीडियो सुनवा देते हैं, दिखा देते हैं। मेरे लिए तो बहुत ही तकलीफ़देह है। कश्मीर के अंदर से अब नारे लग रहे हैं और नारे लग रहे हैं कि ये जो वर्दी है इसके पीछे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ज़रा खुद से सुन लीजिए कि किस तरह के नारे वहाँ पर लग रहे हैं। लोग जनाज़ों के बाद, आज जनाजे भी हुए हैं, दफनाया भी गया है जो शोहदा थे उनको, और उसके बाद लोग दोबारा से, कर्फ्यू लगा हुआ था लेकिन उसके बावजूद लोग कर्फ्यू तोड़ के आप कह लें बाहर निकले हैं और ये नारे लगाते रहे हैं। ज़रा सुनिए।
سن لیا آپ نے، لیکن ہوش ابھی بھی نہیں آئے گی، یہ سوچنا شروع نہیں کریں گے کہ کسی جگہ کے اوپر ہمیں رکنا چاہیے. یہ نعرے راولا کوٹ آزاد کشمیر کے اندر آج لگے ہیں، جو ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کے بعد کشمیری جو قیادت ہے ایکشن کمیٹی، وہاں سے ارباب ایڈوکیٹ نے پڑھ کے ان کا اعلامیہ سنایا ہے. ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ کل 9 جون کو لانگ مارچ کی کال برقرار ہے. کل پورے کشمیر سے قافلے مظفر آباد کی جانب روانہ ہوں گے. لوگ نمک، پانی، کپڑے، راشن وغیرہ اپنا سامان تیار کر لیں اور ہم نے احتجاج کرنا ہے. میں ایک بار پھر دونوں سائڈ سے یہ گزارش کروں گا، اور پہلے حکومت کی طرف سے، حکومت بھی نہیں بلکہ ملٹری جنرلز کی طرف، کہ ہوش کے ناخن لیجئے، ڈی اسکیلیشن کیجئے، خدا کا خوف کیجئے آپ کیا کر رہے ہیں اور کس ہمت ملک کو لے کے جا رہے ہیں. دوسری طرف میں کشمیر ایکشن کمیٹی اور دوسرے اکابرین سے بھی گزارش کروں گا کہ معاملے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف آپ پر نہیں، پورے پاکستان پر یہ مسلط ہے. آج ہی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا ایک بیان ہے کہ اصل میں پاکستان کے اوپر قبضہ ہو چکا. یہ مقبوضہ پاکستان ہے، یہ آزاد پاکستان نہیں ہے. جو آپ کے ساتھ ہوا وہی مرید کے میں ہوا، وہی آپ کو پتا ہے کہ بلو ایریا کے اندر ہوا. یہ دکھ سب کا سانجھا ہے، اس لیے خدا گواہ ہے کہ پورے پاکستان کو آپ کی بھرپور تکلیف ہے. لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا معاملات کو آپ بھی اس وقت ٹھنڈا کیجئے. اور انہوں نے تو مجھے ویسے وہاں سے تو امید کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شاید اب رکنا نہیں چاہتے. ان کے تو منہ کو خون لگ گیا ہے، وہ ہر جگہ پر گولی سے بات کرتے ہیں. لیکن یہ ملک ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، ہم نے اینڈ آف دا ڈے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے. آگے بڑھتے ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات پہلے مختلف تھے، جن میں بجلی کی قیمتیں اور ان سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ شامل تھیں. لیکن اب ان کے مطالبات سیاسی نوعیت کے ہو گئے ہیں. ان کے مطالبات کشمیر کے آئینی ڈھانچے میں تبدیلی سے متعلق ہیں. وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے سڑکوں پر آ کر ہڑتالیں اور دھرنے دے کر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. قانونی راستہ موجود ہے، وہ چاہیں تو اپنی ایک سیاسی جماعت بنائیں، اس کے منشور میں اپنی بات واضح طور پر شامل کریں. اگر وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے، تو وہ اسے اپنے منشور میں شامل کریں اور الیکشن لڑیں. یہ بتا رہے ہیں بہت ہی بڑے انقلابی سینیٹر پرویز رشید. ان کو شرمندگی بھی نہیں ہو رہی یہ بات کہتے ہوئے کہ کون سے الیکشن، کون سا منشور، جہاں دل کرتا ہے آپ الیکشن لوٹ لیتے ہیں. کون سی عدالتیں، کوئی عدالت جائے تو کس عدالت میں جائے جن کو آپ نے لونڈیاں بنا لیا گھر کی، آپ کے جنرل صاحب نے، جن کو آپ نے فیلڈ مارشل اور 5 اسٹار جنرل بنا دیا، اور الیکشن آپ لوٹ لیتے ہیں، فارم 47 جاری کرتے ہیں. ابھی گلگت بلتستان میں بھی آپ وہی کر رہے ہیں. تو کون سا منشور، کہاں کسی کو امید ہو تو کون نکلتا ہے مرنے کے لیے؟ اب بتائیے کون یہ احتجاج، کون اپنا روزگار چھوڑتا ہے، کون آپ کی گولیوں کے سامنے اپنے سینے کرے اگر کسی کو امید ہو انصاف کہیں اور سے ملنے کی. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے اب گلگت بلتستان کے الیکشنز کی رکھیں، کیونکہ وہاں سے تو اب بڑی ہی انٹرسٹنگ خبریں آ رہی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہم نہیں جیتے. عوام کہتی ہے آپ جیتے ہیں، عوام نے انہیں جتوایا ہے. ایون جرنلز بھی کہتے ہیں کہ آپ جیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں جیتے. آپ کو سنواتے ہیں آگے چل کے. لیکن پہلے اتنا ووٹ ڈالا لوگوں نے، اتنا ووٹ ڈالا جیل میں بیٹھے ایک قیدی کے نام پر، بلکہ مغوی کے نام پر، جس کو اغوا کیا ہوا ہے عاصم منیر اور ان کے ساتھی جرنلز نے. اتنا ووٹ ڈالا کہ اب وہاں کے الیکشن کمیشن کو 14 دن کا وقت لینا پڑا ہے الیکشن کے نتائج جاری کرنے کے لیے. جی ہاں، وہاں کے جو چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کے راجہ شہباز خان، انہوں نے کہا ہے کہ حتمی نتائج کا اعلان 14 دنوں کے اندر کیا جائے گا. 14 دنوں کے اندر کیا جائے گا حتمی نتائج کا اعلان. 4 لاکھ غالباً سارے ووٹ ہیں، جتنا ایک ایم پی اے کا حلقہ پنجاب میں یا اور صوبوں میں بھی ہوتا ہے، بلوچستان وغیرہ کے علاوہ کراچی میں بھی ایسے ہی ہوگا. جتنا ایک ایم پی اے کا حلقہ ہے، اتنے غور کیجئے کہ اتنے ووٹ گننے کے لیے انہیں 14 دن درکار ہیں. یہ 14 دن کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ تو حکومت کوئی ووٹ سے تو نہیں بننی. ووٹ تو پی ٹی آئی کو ملا ہے، ووٹ تو عمران خان کو ملا ہے، نشستیں تو ان کے لوگ جیتے ہیں، عوام نے چوز تو ان کو کیا ہے، جیسے 8 فروری 2024 کو کیا تھا. تو اب تو بارگین ہونی ہے کہ کتنی سیٹیں پیپلز پارٹی کو دینی، کتنی نون کو دینی، کیا کرنا ہے، لے دے ہونی، وزیر کس کو بنوانا ہے، اور کشمیر کے معاملے میں ان سب سے انگوٹھے کیسے لگوانے ہیں کہ جو قتل و غارت ہو رہی وہ ٹھیک ہو رہی. اس لیے اگلوں نے 14 دن کا ٹائم لے لیا ہے. اب 14 دن مزید بلاول صاحب کے گلے میں یہ رسہ ڈالے رکھیں گے اور ان سے جہاں جہاں انگوٹھے ہوں گے وہ کروا لیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ 14 اس لیے بھی رکھا ہے
تاکہ پہلے 12 تاریخ کو بجٹ پاس کروا لیا جائے پیپلز پارٹی سے اور اس کے بعد پھر حکومت بنا کے دی جائے. تو یہ تو سودے ہو رہے ہیں دکان کے اوپر کھل کے. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر اسی سے ریلیٹڈ ہے. حفیظ الرحمان جو نون لیگ کے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ابھی عید کا چاند نظر نہیں آیا, بادل ہیں, تھوڑی دیر تک نظر آئے گا. یہ نہیں کہا انہوں نے, کیا کہا سنیے, لیکن بات ایسی ہی ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے اگلے 1 سے 2 دن کے اندر جب صورتحال واضح ہوگی تو مسلم لیگ نون کے نمبرز اور بہتر نظر آئیں گے. سبھی کو امید یہ ہے کہ الاسٹک والی شلوار چودھری ان کو دے دے گا, اگلے چند دن میں دے دے گا, کیونکہ الیکشن تو ہے نہیں. الیکشن ہو, ووٹ گنے جائیں, وہ تو عمران خان جیت چکا جو ووٹ گنے گئے. اب تو ان کو پتا ہے کہ ان کو جو سیٹیں ہیں وہ چودھری صاحب نے دینی ہیں, تو ان کی مرضی, جس کو جتنے مرضی دے دیں. تو حفیظ الرحمان صاحب جو سابق میرا خیال چیف منسٹر بھی ہیں وہاں کے, نون لیگ کی طرف سے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند دن میں پیپلز پارٹی کا نمبر اپنا نون لیگ کا نمبر بہتر نظر آئے گا. ابھی تھوڑا سا رک جائیے. پتہ نہیں اگلے چند دن میں ان کو شرم بھی آئے گی کہ نہیں, مجھے لگتا ہے نہیں آئے گی, کیونکہ یہ بارگین جو ہے اس کو اب سیدھا ہی عوام کے سامنے بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ معاملہ ہے کیا. اس کے بعد جو شہباز شریف ہے, انہوں نے مبارکباد دی ہے پیپلز پارٹی کو اور کہا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ بلاول زرداری نے کیمپین بہت اچھی کی ہے جس سے پیپلز پارٹی جیتی ہے. اب ہیں تو بیچارے دونوں ہی ہارے ہیں, اور اب کیونکہ چودھری نے بتا دیا ہوگا کہ بجٹ پاس کروانا ہے تو سودے میں حکومت ان کو دینی ہے. اور آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے یہ سادہ بجٹ نہیں ہے, اس میں یا تو 28ویں ترمیم والے سارے کام بجٹ کے اندر ہی انہوں نے کروا لینے ہیں, پیسے ویسے ادھر سے ادھر لانے ہیں, کافی سارے کام انہوں نے کروانے ہیں, مال کافی کھینچنا ہے صوبوں سے. تو اب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انہوں نے کیمپین بہت اچھی کی ہے. اصل میں تو بیچارے دونوں ہی ہارے ہوئے ہیں, تو یہ ایک دوسرے کو ملک صاحب کہہ رہے ہیں تاکہ دونوں جو ہیں ان کی کوئی تھوڑی بہت فیس سیونگ بن سکے. تو شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیا. اب آتے ہیں ذرا پی ٹی آئی کی طرف, جو پی ٹی آئی نے کمال کر دیا ہے. پہلے تو آپ کو کمال بتایا کہ پہلے تو ہم ہاف ہارٹیڈلی اس الیکشن میں گئے, چلیں اس کی ہے تو نہیں, وہ اس کو ٹالریٹ تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن چلیں سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا ظلم ہوا, اتنی مار پٹی, اتنی تباہی کی کہ لوگ تھک گئے ہیں یا ہمت کم ہو گئی ہے. سارے عمران خان تو نہیں ہیں, تو اس لیے ہاف ہارٹیڈلی اس الیکشن کے اندر لوگ گئے, اور اس طرح سے آپ کو نون لیگ پیپلز پارٹی 2 ہفتے وہاں بیٹھی رہی. ہمارے لوگ آخری, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی 2 دن پہلے گئے غالباً, ہمارے لوگ آخری 2-3 دن میں وہاں گئے. تو ہاف ہارٹیڈلی گوہر خان صاحب تو شاید آخری 1-8 دن گئے, باقی لوگ بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی خاص ہماری شمولیت وہاں نہیں تھی. ان کے وزیر وغیرہ سارے موجود تھے, کے پی کا کوئی وزیر مجھے کم از کم وہاں نظر نہیں آیا. تو ہاف ہارٹیڈلی سارا ہماری طرف سے کام کیا گیا. امیدواران نے بھی اتنا زور نہیں لگایا, گراؤنڈ سے ہمیں لوگ بتاتے ہیں, یہ لوگوں نے زبردستی ووٹ ہماری جیبوں میں ٹھونس دیے اور ہمیں جتوا دیا. اب جو ملٹری جنرلز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے جو نتیجہ دیا ہے وہ نتیجہ یہ دیا ہے ابھی تک کہ جو 8 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں, 6 سیٹیں نون لیگ کی, 24 ٹوٹل سیٹیں ہیں, 8 پیپلز پارٹی کی, 6 نون لیگ کی. یہ ہے جھوٹ, یہ سب دھاندلی سے ہوا ہے, لیکن بہرحال پھر بھی ان کے یہ نمبر ہے 8 اور 6 14. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 8 سیٹیں آزاد امیدواروں نے جو پی ٹی آئی سے ہیں. پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی تو لڑنے نہیں دیا, بلے کا نشان نہیں دیا, پابندی تھی, تو آزاد ہی لڑے. تو 8 وہ اپنے منہ سے پی ٹی آئی کی سیٹیں مان رہے ہیں, اور 1 ایم ڈبلیو ایم. تو اگر 8 اور 1, کیونکہ ایم ڈبلیو ایم جو ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی پارٹی, وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے, تو یہ 9 سیٹیں, تو سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی بنتی ہے. اور اس کے بعد 1 سیٹ کا بھی نتیجہ غالباً, یہ ساری سیٹیں پوری ہو گئیں غالباً, وہ اس سے پہلے تھا کہ ایک نتیجہ نہیں آیا, وہ بھی میرا خیال اس میں شامل ہو گیا, تو یہ 24 سیٹیں پوری ہو گئیں. تو اب آپ نے غور یہ کرنا ہے اس ساری بات کو, اس کو, یا شاید ایک سیٹ کا اور نتیجہ آنا باقی تھا اس میں. بہرحال غور آپ نے یہ کرنا ہے ساری صورتحال میں سے کہ ملٹری جنرلز بھی مان رہے ہیں ان کا نتیجہ, مطلب ان کا جو نتیجہ آیا وہ مان رہا ہے کہ سب سے بڑی اکثریتی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی سامنے آئی ہے. لیکن آج ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, ملٹیپل آڈیوز ہیں جو سننے سے لگ رہا ہے, اور وہ میڈیا کے اوپر ہر طرف جا بجا. ہم نے تو بہت لیٹ دیکھی کیونکہ ویلاگ لیٹ کر رہے ہیں, کسی کام میں مصروف تھا, اس لیے آج کا ویلاگ تھوڑا لیٹ ہے. تو جب آج ٹویٹر کے اوپر بھرمار ہے اس آڈیو کی, وہ آڈیو آپ کو سنواتے ہیں, پھر آپ کو گوہر خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو بتائیں گے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں, ہمارے مسئلے کیا ہیں. پہلے ذرا غور کرنی ہے آپ نے, یہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں, اور شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم 1 یا 2 سیٹیں جیتے ہیں, اور ہم باہر جو مرضی باتیں کہتے رہیں, اصل بات تو یہی ہے کہ ہم نہیں جیتے.
اور اس کی ذمہ داری ساری خالد خورشید کی. اس کو پوچھنا چاہیے کہ اتنی گندی پرفارمنس ہماری کیوں ہے. گندا انہوں نے ورڈ نہیں یوز کیا, یا بری پرفارمنس, یہ بھی شاید ان کا لفظ نہیں ہے بری پرفارمنس, لیکن کہنا ان کا یہ کہ خالد خورشید سے پوچھنا چاہیے, سوال کرنا چاہیے. یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ علی امین گنڈاپور اور شیخ وقاص اکرم صاحب ایک ہی گروپ میں سمجھے جاتے ہیں, بڑے قریبی دوست ہیں. ان کے ایک تیسرے دوست عاطف خان صاحب ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں, وہ بھی ان کے بہت ہی قریبی دوست ہیں. تو یہ گنڈاپور صاحب, عاطف خان صاحب جو ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, اور شیخ وقاص اکرم صاحب, یہ ایک قریبی دوست ہیں سارے, بہت ہی زیادہ قریبی, جانے من ہیں ایک دوسرے کے. تو جو ہیں خالد خورشید صاحب, جو سابق چیف منسٹر بھی رہے ہیں گلگت بلتستان کے, اور میرے خیال میں انہوں نے بڑی وفاداری سے عمران خان کے ساتھ وقت گزارا ہے آج کے دن تک. دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے, جو مجھے سامنے نظر آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھیں, ہم کوئی نہیں جیتے. تو عوام کہہ رہی ہے آپ جیتے ہیں, عوام جشن منا رہی ہے, فارم 45 پہ آپ بہت ساری سیٹیں جیت بھی گئے ہیں, عوام نے ووٹ دیا ہے. انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیت گیا ہے. عمران خان کی پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نہیں جیتے, ہمارے پاس تو 1 سے 2 سیٹیں ہیں. خالد خورشید سے پوچھیں کہ آپ اتنا برا ہارے کیوں ہیں. اور ادھر سے جرنلز بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ 9 سیٹیں جیتے ہیں, ہم ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا نا, لوگ گول کرتے ہوئے وہ نیٹ کے اندر نیٹ پھاڑ کے, وہ جو گول کے پیچھے نیٹ لگا ہوتا ہے نا گاؤں کے دوستوں کے لیے, وہ جو پیچھے جالا سا لگا ہوتا ہے گول کے پیچھے, کئی دفعہ لوگ گول تو کرتے ہیں, فٹ بال تو گزارتے ہیں, خود بھی گزر جاتے ہیں اور نیٹ توڑتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایسا گول کیا ہے کہ وہ گول پوسٹ کے اندر سے ہی نکل گئے. یہ سنیے. announced their plans to form the government. خیریت ہے, ٹوٹل 3 سیٹیں, 2 پی ٹی آئی کی اور 1 ایم ڈبلیو ایم کی. ٹھیک ہے, باہر آپ جو مرضی بات کریں, وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, مگر آپ خالد خورشید سے ڈسکس تو کریں. اور ہمارے پاس کوئی بہت بڑے ثبوت بھی کوئی نہیں ہے, 4 5 6 ویڈیوز کے علاوہ nothing else we have. یار خیریت ہے, آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ if you don't have information, ایٹ لیسٹ میرے خیال میں بات لکھنے سے پہلے پوچھ لیا کرے. آج آپ کو یاد آ رہا ہے جس وقت الیکشن ہو گیا وہاں پہ. آپ مہربانی کریں یہ ساری انفارمیشن خالد خورشید صاحب سے لے لیں, ایسے یہاں پہ سر کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سن لیا آپ نے. اب میں اس پہ کیا کہوں, میں ان پر تاثر الزامات یہی ہیں کہ یہ بہت زیادہ قریب ہیں ملٹری جرنلز کے. کوئی علی امین گنڈاپور کی وجہ سے نہیں, شروع سے یہ ان کو بہت ہی پرو ملٹری جو شخصیات پاکستان میں ایسے الیکٹیبلز ہیں, ان میں سے ایک شیخ وقاص اکرم صاحب بھی ہیں, جو ملٹری جرنلز کے ساتھ ہی الیکشن لڑتے ہیں. ان کے بغیر الیکشن نہیں لڑتے, ان کی طبیعت اس کے بغیر ہے نہیں. ہاں, پارٹیاں جتنی بھی انہوں نے پہلے بھی چینج کی, وہ ملٹری جرنلز کے حساب سے ہی کی ابھی بھی, تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر آپ ہیں بھی, تو اس وقت آپ ساتھ انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں, تو تھوڑا خیال ہی کر لیں, بات چیت میں تھوڑا خیال کر لیں. اچھا, دوسری طرف سن لیں. دوسری طرف جو گوہر خان صاحب ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے آخرکار خدا کر کے, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے 8 نشستیں جیتنے کا دعویٰ کر دیا ہے. وہی 8 نشستیں جو ملٹری جرنلز نے دی ہیں, اور خود کہا ہے کہ یہ 8 نشستیں آپ جیت گئے ہیں. 9ویں نشست ایم ڈبلیو ایم کی ہے, وہ بھی انہوں نے شامل کرنے کی توفیق ان کو نہیں ہوئی. انہوں نے اتنا ہی نتیجہ, شیخ وقاص اکرم تو خیر زیادہ ہی آگے نکل گئے نا, گول ہی پھاڑ کے آگے نکل گئے, پتہ نہیں کیا پھاڑ کے آگے نکل گئے, گول یا پیچھے جو بورڈ لگے ہوتے ہیں گول کے, پتہ کچھ نہ کچھ پھاڑ کے آگے نکل گئے. وہ تو رکے ہی نہیں. ان کو تو پتہ نہیں مسالہ کسی نے پیچھے سے زیادہ رکھ دیا, جس نے بھی رکھا اس نے مسالہ زیادہ رکھ دیا, شیخ صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا رکنا کہاں ہے, تو شیخ صاحب تو بیچارے آگے نکل گئے. اب گوہر خان صاحب نے اتنی بات, آپ کو پتا وہ نپی تلی بات کرتے ہیں, انہوں نے اتنی بات کی, انہوں نے کہا ہم 8 ہی جیتے ہیں. حالانکہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کہتے ہیں کہ آپ 18 سیٹیں جیتے ہیں, عوام کہتی ہے ہم نے آپ کو 21 سیٹیں جتائی ہیں. عمران خان کو عوام نے جتایا ہے, پی ٹی آئی لیڈرشپ کہتی ہے نہیں, عمران خان نہیں جیتا, ہارا ہے. تو جب آپ کے اپنے آپ کو ہرانے پہ تل جائیں تو پھر کون جتوا سکتا ہے. اچھا, دوسری بات, میں زندگی میں کیونکہ سفر بہت کیا, جو پہلے پڑھاتا رہا اس میں میری پوزیشن ایسی تھی کہ میں بہت زیادہ ٹریول کرتا تھا, تو میں جب بھی یورپ میں, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا کہ فرینچ لوگوں کے ساتھ بات کرتے وہ کہتے تھے یورپ کی سب سے اور دنیا کی بیسٹ نسل ہم ہیں. اٹالین کے ساتھ بات کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. گریک سے بات کرتے وہ کہتے تھے ہمارے جیسا اور ہماری سویلائزیشن جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. ایجپشنس کے ساتھ بات کریں وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں. وہی حال ہمارے ملک میں بھی ہے. پنجابی کہتے ہیں ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. پٹھان کہتے ہیں پنجابی یہ تو لیٹ جاتے ہیں, ہم سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے. اب شیخ وقاص اکرم صاحب پنجابی ہیں, گوہر خان صاحب پٹھان ہیں.
اب مجھے نہیں پتا ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے، پنجابی اچھے ہیں یہ پٹھان اچھے ہیں، فیصلہ آپ خود ہی کر لیں. تو میرا تو خیال ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنا اپنا علاج کروا لیں، مین پنجابی بھی پٹھان بھی. میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسے ہی غلط فہمیاں ہیں، سب کو اپنے اپنے بارے میں ذرا غور سے دیکھیں تو ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.